आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हुआ हूं जिसका उन्वान है, मौजू है, मैं रहूं या न रहूं। ये जुमले दरअसल आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब के हैं और उन्होंने कहा था कि ये जो जालिमीन से जंग है इजराइल और अमेरिका से, ये ईरान के लिए नहीं है, ये मेरी जाती जंग नहीं है, बल्कि ये इस्लाम और इंसानियत के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए। और वाकई जिस तानाशाही की तरफ दुनिया जा रही थी, आज अगर उसको बचाया किसी ने आज की तारीख में, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि अमेरिका घुटने पे आ गया है, इजराइल को भी अपनी औकात, अपनी हैसियत का अंदाजा हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी देखा जाए, 12 रोजा जंग, फिर 40 रोजा जंग, और अब जिस तरह की बातचीत और शर्तें, तो मैं रहूं या ना रहूं, ये बहुत बड़ी बात थी। और उसे अमली जामा किस तरह से आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब ने पहनाया और एक पैगाम दिया, क्योंकि इमाम खुमैनी हो या आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब हो, ये सब हमेशा करबला को सामने रखते थे, करबला के मकसद को सामने रखते थे और मकसद हुसैन जो है उसको सामने रखते थे, क्योंकि ये आलिम दीन के साथ साथ खतीब अहले बैत भी, कि मर्जा जिसको कहते, पूरी दुनिया पे नजर हो। और करबला को जिस तरह से डिफाइन किया उम्मत मुस्लिमा को सही राह दिखाने के लिए, इंसानियत के पैगाम को आम करने के लिए और हक के लिए इत्तेहाद कायम करने के लिए, वो अपने आप में एक तारीख है। और अभी मैं किसी आलिम दीन को सुन रहा था, बड़ी अच्छी बात कही, ये जो 21वीं सदी है, ये करबला वालों की सदी होगी, ये अहले बैत की सदी होगी, और ये करबला के मिशन को आगे बढ़ाने वालों की सदी होगी। और आज हम वही चीज देख रहे हैं, लेकिन करबला को और जरा अच्छी तरीके से समझें, क्योंकि अय्याम अज़ा शुरू हो गए हैं, चांद फलक पर नमूदार हो चुका है। तो ऐसे में जरूरी है कि जरा समझें कि क्या वाकई करबला एक मोजज़े का नाम है, करबला एक रोशनी का नाम है, करबला एक हयात अबदी का नाम है, करबला है क्या, और करबला से वाबस्तगान क्या वाकई इस तरह से सुरखरू होते हैं पूरी दुनिया में। तो मैं इसके लिए जो एक्सपर्ट हैं, बड़ी खदमात हैं, उन्हें मैं दावत दूंगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आप देख रहे हैं, स्याह लिबास में जनाब शौकत भारती साहब। बड़ी खिदमात है शौकत भारती, बड़ी खिदमात जब हम कहते हैं, और एक एक चीज पर नजर है, तारीख पर नजर है, किरदार पे नजर है, और किरदार के जो अमल है, जुजियात निगारी इनकी गुफ्तगू में, एक एक जुज पर बड़ी पैनी नजर रखते हैं। और इसीलिए कई बार जब ये बात कुछ तारीख की रोशनी में सच कह देते हैं, सच बोल देते हैं, तो थोड़ा सा लगता है अटपटा सा, फिर क्या आज के दौर में जरूरी है। लेकिन जाहिर सी बात है, जब तारीख खंगाली जाती है तो कुछ अच्छी चीजें निकलती हैं, तो कुछ उसमें ऐसी चीजें भी निकलती हैं जो कुरेदती भी हैं, थोड़ा डर देती हैं। लेकिन ये क्या किया जाए कि तारीख में तो फिर तारीख के खजाने में हर तरह की चीजें हैं। तो शौकत भारती साहब से हम जानेंगे कि ये जो पूरा ईरान का सिनेरियो आज हम देख रहे हैं कि करबला जो है वो असर नौ जो है डिफाइंड हुई है, और लोग उसके मकसद को समझ रहे हैं। और वो लोग वरना ये कई बार ऐसा हुआ कि भाई 1400 साल से आखिर ये आज क्यों रो रहे हैं, आज मतलब गोया कि सिर्फ रोने रुलाने का नाम जो है वो करबला है, लेकिन ऐसा नहीं है, या मजलिस ऐसा नहीं है, बल्कि मजलिस का मकसद मैदान कारजार में कैसे साबित कदम अपने आप को रखना है। और जब मैं मैदान कारजार कह रहा हूं, तो शौकत भारती साहब अभी डिफाइन करेंगे कि मैदान कारजार का मतलब मैदान जंग ही नहीं, मैदान कारजार का मतलब हर वो मैदान कि जहां आप अमल अंजाम देते हैं, अमल अंजाम क्या साबित कदम रहते हुए दे रहे हैं, चाहे वो
मजलिस का मिंबर हो या मस्जिद के मेहराब हो, मस्जिद का मुसल्ला हो या तिजारत का मुसल्ला हो या फर्ज की दूसरी अदायगी हो, सब हर चीज, तो इन तमाम चीजों को समझेंगे। बहुत बहुत इस्तकबाल है शौकत भारती साहब, आपका बड़ी खिदमात आपकी रही हैं, हर चीज पे नजर है। कैसे देखते हैं, खास तौर से मैं इस तनाजुर में बात करूंगा क्योंकि जो अभी ईरान और अमेरिका जिस तरह से गुजरी है पूरी दुनिया, अब थोड़ी सी राहत की बात है, एक मुआहदा हुआ है, तो किस तरह से देख रहे हैं और इस बार का क्या मंजरनामा होगा पूरी दुनिया में करबला को लेकर के जब मुहर्रम का आगाज हो रहा है? शौकत भारती साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी साहब। देखिए, आखिर क्या वजह थी कि रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह सैयद अली खामनई साहब ने मैसेज दिया कि मैं रहूं या न रहूं, करबला को याद रखना। उनका ये जो पैगाम है ये बहुत अहम पैगाम है। उन्होंने बता दिया कि भाई हमारे पास जो कुछ है वो करबला का सदका है। और जो इस्लामी इनकलाब के फाउंडर थे ख़ुमैनी साहब, उन्होंने भी यही बात कही थी कि हमारा इनकलाब आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सदका है। आज़ादारी मतलब क्या? करबला वालों को याद रखना। खामनाई साहब का क्या? करबला को नहीं भूलना। करबला क्या है? इराक के अंदर पाया जाने वाला एक वो शहर है जहां पर 3 बर्रे आजम में फैली हुई यजीद की हुकूमत के सिपाहियों ने यजीद के इशारे के ऊपर 72 लोगों को घेर कर अपने आगे सरेंडर कराना चाहा था, लेकिन वो 72 लोग 3 बर्रे आजम में फैली हुई हुकूमत के बादशाह के आगे सरेंडर नहीं किए। और उसमें चाहे 6 महीने का बच्चा रहा हो या 80 साल का बूढ़ा रहा हो, उसने यजीद के आगे सरेंडर किसी ने नहीं किया। और उस वाक़ये को हम लोग वाक़ये करबला कहते हैं। अब जाहिर सी बातचीत है, करबला का मैसेज क्या है कि किसी भी जालिम, जाबिर, दहशतगर्द ताकत के आगे हमें सरेंडर नहीं करना है। तो आपने देखा कि रहबर मुअज़्ज़म की बात को जब माना ईरानियों ने और वो सरेंडर नहीं हुए, तो आज उनके आगे अमेरिका सरेंडर हो गया। आज उनकी शर्तों के ऊपर उनकी बातें मानी जा रही हैं। आज उनके आगे इजराइल सरेंडर हो गया। वो तमाम ताकतों ने जब देखा कि ईरान जो है करबला के मैसेज को लेकर सरेंडर नहीं कर रहा है और बाकायदा तौर के ऊपर उनका बयान आ चुका था कि हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ये बात खामनाई साहब ने कहा था कि करबला को मत छोड़ना, तो आईआरजीसी ने भी और वहां पर तमाम ईरानियों ने और बल्कि सड़कों के ऊपर निकलकर तमाम पब्लिक ने कहा कि हम जिंदा रहें या ना रहें, हम सरेंडर नहीं करेंगे। तो करबला कभी भी जालिम ताकतों के आगे सरेंडर नहीं करवाती, बल्कि जालिम ताकतों के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ा रहने की बात करती है। और ख़ुमैनी साहब ने एक जुमला बहुत अच्छा कहा था कि जितने भी इनकलाब आए करबला के बाद और या कयामत तक आते रहेंगे, सबको अगर रोशनी मिलेगी किसी भी तहरीक को, तो कहां से मिल सकती है? अच्छी रोशनी करबला से मिल सकती है। इसके मतलब अब कयामत तक के लिए अगर किसी भी जालिम ताकत के आगे दुनिया खड़ा होना चाहती है तो उसको करबला पढ़ना पड़ेगा।
جب وہ کربلا پڑھے گا تب اس کو سمجھ میں آئے گا کہ کربلا میں کیسے کیسے لوگ تھے. کربلا کے اندر امام حسین سے بہت سے رشتے تھے، یعنی بھتیجا ہے تو وہ کیسا تھا، بھانجا ہے تو وہ کیسا تھا، بھائی ہے تو وہ کیسا تھا، دوست ہے تو وہ کیسا تھا، ساتھی ہیں تو وہ کیسے تھے. یعنی کربلا ایک پیغام دیتی ہے کہ آؤ ہمارے قریب آؤ تو تم کو پتا چلے گا کہ یہاں رشتوں کی اہمیت کتنی زبردست ہے. یہاں تک کہ آقا اور غلام، یعنی وہ غلام جن کی کوئی اہمیت نہیں تھی، ان غلاموں کو جب یہ کہا امام حسین نے کہ جاؤ اب تم ہماری بہت خدمت کر چکے، اب تم جاؤ اپنی جان بچا لو، تو ان غلاموں نے کہا آپ کے بعد ہم جی کے کیا کریں گے، آپ ہم کو اس لیے اجازت نہیں دے رہے کہ ہمارا رنگ سیاہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب مشن اور مقصد سمجھ میں آ جاتا ہے تو حسین کو سمجھنے کا نام کربلا ہے، قائد کو سمجھنے کا نام کربلا ہے، لیڈر کو سمجھنے کا نام کربلا ہے. اور دنیا کی تمام تحریکوں کا اگر کوئی لیڈر ہے تو اس کا نام حسین ابن علی ہے، جس نے 1,24,000 انبیاء کی جو محنت تھی اس کو بچایا ہے. اور ایسا نہیں بچایا، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمٹمنٹ لیا. جب اللہ کی طرف سے ایک پیغام آیا کہ اے رسول تم نے یہ جو تمام تبلیغ کی ہے یا کرو گے آگے تو یہ بچے گی تب، دین تمہارا تب بچے گا جب تمہارا نواسا دین پر اپنی جان قربان کر دے. اور یہ چھوٹی سی بات نہیں تھی، یہ پہلی عزاداری کی مجلس تھی جو عزاداری سے پہلے ہوئی تھی. یہ گھر تھا جناب فاطمہ کا، مجلس پڑھ رہے تھے رسول اللہ، سن رہے تھے مولائے کائنات امام حسن امام حسین، یعنی ان کے گھر کے اندر. اور یہ پورا واقعہ بیان کیا رسول نے، فیوچر کے اندر کیا ہوگا. تو رسول کی بیٹی نے پوچھا کہ نانا جب یہ واقعہ ہوگا تو آپ ہوں گے؟ کہا میں نہیں رہوں گا. کہا علی ہوں گے؟ کہا نہیں. کہا حسن ہوں گے؟ کہا نہیں. پھر انہوں نے کہا اس کو یاد کون کرے گا، اس کربلا کو یاد کون کرے گا؟ تو عزاداری کیا ہے؟ تمنائے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، یعنی جو 1,24,000 انبیاء کی قربانیوں کو بچائے گا اس کی یاد کو کون قائم کرے گا؟ حضرت ابراہیم نے اگر حضرت اسماعیل کے گلے کے اوپر چھری پھیری تو اس کی یاد آج تک منائی جا رہی ہے. تو جو میرا بچہ جو ہے، وہاں تو جانور آ گیا تھا وہ بچ گئے تھے، جب میرا بچہ شہید ہو جائے گا تو اس کی یاد کون منائے گا؟ تو کیا کہا؟ خدا ایک قوم کو پیدا کرے گا. تو اس کے مطلب یہ کیا ہے؟ پہلے عزاداری سمجھیں. عزاداری تمنائے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نام ہے. عزاداری اجر رسالت ہے، اور قرآن نے کہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے رسول کہہ دیے میں اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا، فقط میرے اقربا سے مودت کرو. رسول کے اقربا میں سب سے قریب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے سامنے جب یہ پہلا واقعہ بیان کیا گیا کربلا کے ہونے سے پہلے، تو انہوں نے پھر اس کو سننے کے بعد کیا ایکشن کیا؟ پہلی بات وہ روئیں، غمگین ہوئی، پورا گھر رویا. پھر انہوں نے پوچھا کہ اس کو کون منائے گا، یعنی انہوں نے ایک تمنا کی. تو جناب فاطمہ رسول کی سب سے قریب ترین، اور ان کی تمنا کا نام عزاداری ہے. تو اب اگر ہمیں کربلا کو یاد کرنا ہے، عزاداری کو یاد کرنا ہے، رہبر معظم نے جو موٹیویٹ کیا ہے، تو کیا مطلب ہے کہ تم کربلا کو یاد رکھو گے تو تم کو تمنائے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو یاد رکھو گے. یہ ہے اجر رسالت. تو اب اگر کوئی محرم میں آ رہا ہے ہمارے جلوس میں یا ہمارے فرش پر،
تو ہماری بیسک ذمہ داری ہے کہ ہم ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے ہم بتائیں کہ حسین کون تھے، حسین نے کیا کارنامے انجام دیے، حسین کے ساتھیوں نے کون سے کارنامے انجام دیے، حسین کے بھتیجے نے، حسین کے بھانجے نے، حسین کے دوستوں نے، حسین کے غلاموں نے کون سا کارنامہ انجام دیا، اور اس کے بعد حسین کے خاندان کو گرفتار کر کے عورتوں کو، بچوں کو لے جایا گیا۔ تو اب ہم کو کربلا اگر بیان کرنی ہے، عزاداری بیان کرنی ہے، محرم کے ایام شروع ہو رہے ہیں، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ امام حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا، ہم یہ بتائیں کہ کیسا خراب ماحول ہو گیا تھا کہ جس مدینے میں امام حسین پلے تھے، جہاں لوگوں نے امام حسین کو رسول کی گود کے اندر دیکھا تھا، اسی حسین کو بلا کر کہا گیا کہ یزید کی بیعت کرو یا سر دے دو۔ یعنی امام حسین کا سر کاٹنے کی بات کہاں کی جا رہی تھی؟ مدینے میں۔ لوگ کہتے ہیں کوفے والوں نے ساتھ نہیں دیا، میرا سوال یہ ہے کہ مدینے والوں نے کب ساتھ دیا؟ یعنی اتنا بزدل ہو چکا تھا معاشرہ کہ نواسہ رسول کا سر مانگا جا رہا تھا، اس کا سر مانگا جا رہا تھا جس پر مسلمان درود بھیج رہا تھا، اور اس نے بتا بھی دیا کہ میں اس لیے مدینہ چھوڑ رہا ہوں کہ کیونکہ یزید کے گورنر ولید نے مجھے بلا کر کہا کہ ہماری بیعت کرو یا سر دے دو۔ تو امام حسین نے مدینہ چھوڑ دیا۔ مدینے کے لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ کس کی مجال ہے، یعنی اتنا دب چکا تھا، اتنا ڈر چکا تھا معاشرہ، اتنا بدل چکا تھا معاشرہ کہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ اے رسول کے نواسے، اے جنت کے سردار، کس کی مجال ہے کہ وہ آپ کے طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ لیکن امام حسین مدینہ چھوڑ کے چلے گئے، وہ مکے پہنچے۔ مکے کے اندر پوری دنیا کے مسلمان آ رہے تھے حج کرنے کے لیے۔ کتنی ڈرٹی پالیٹکس کھیلی گئی کہ جب حسین طواف کعبہ کر رہے ہوں تو حاجیوں کے بیس کے اندر یزید کے فوجی ان کو قتل کر دیں۔ اب جب امام حسین مکہ چھوڑنے لگے تب بھی سب کو پتا چل گیا، انہوں نے بتایا کہ مجھ کو قتل کرنے کے لیے لوگ آ گئے، لیکن مسلمان کیا کر رہے تھے؟ طواف کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اور پوری دنیا کے مسلمان آتے تھے۔ ان کی ڈیوٹی تھی کہ یہ کون سی بات چیت ہے کہ نواسہ رسول کو جو قتل کرنے کے لیے حاجی آئے ہیں، ہم سرچنگ کریں گے، ہم تلاشی کریں گے، ہم پکڑیں گے ان کو۔ لیکن کیا ہوا کہ امام حسین وہاں سے حج، جن کو حج کا اتنا شوق تھا کہ جس نے 25 حج پا پیادہ کیے تھے، وہ وہاں سے چلنے لگے۔ اور آپ نے دیکھا کہ وہ کدھر جا رہے تھے؟ کوفے کی طرف جا رہے تھے جہاں سے خط آئے تھے، لیکن راستے میں ہی یزید کی فوجوں نے روک لیا اور اس کے بعد ان کو کربلا کے میدان میں اتار دیا اور چاروں طرف سے گھیر لیا، اور پھر وہی بات رکھی کہ یزید کی بیعت کرو، یزید کے آگے سرنڈر کرو، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو ہم تمہیں بھوکا رکھیں گے، تمہیں پیاسا رکھیں گے، تمہارے بھتیجے کو ماریں گے، تمہارے بھانجوں کو ماریں گے، تمہارے بھائیوں کو ماریں گے، تمہیں ماریں گے، تمہارا سر کاٹ لیں گے۔ لیکن امام حسین نے پھر وہی کہا، مجھ جیسا، یزید جیسے کے آگے سرنڈر نہیں کر سکتا۔ اب رہبر معظم نے بھی یہ جملہ کہا تھا اسی کربلا سے سبق لیتے ہوئے کہ ہم امریکہ کے آگے سرنڈر نہیں کریں گے۔ تو کربلا نے ایک میسج دیا کہ ٹرمپ تو بہت چھوٹا ہے، یزید جیسی طاقت بھی آئے گی تو ہم سرنڈر نہ کریں۔ تو ہم کو کم سے کم کربلا کو بتانا چاہیے، کربلا کو پڑھنا چاہیے، تاکہ وہ اسپرٹ پیدا ہو، لوگ سمجھیں کہ کیا ہے کربلا، ہمارے جلوسوں سے کربلا سمجھ میں آئے، ہمارے جو ہم مجلسیں کرتے ہیں اس کے اندر لوگ آئے تو پتا چلے، لوگوں کو پتا چلے کہ کون کون سی ہستیاں تھیں۔ کسی شاعر نے بہت اچھا شعر کہا کہ پی گئی بنیاد کوہ نور کے ہیروں کا خون، پی گئی بنیاد کوہ نور کے ہیروں کا خون، کربلا کو بنتے بنتے کتنی لاگت آ گئی۔ اس کے مطلب کربلا کے اندر ایک سے ایک اسلام کے ہیرو جو تھے وہ شہید کیے گئے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا ذکر کریں، فضولیات کی بات، ادھر ادھر کی بات چیت کرنے کے بجائے ہم اس کی بات چیت کریں، کربلا سمجھائیں۔
جب ہم پراپر ڈھنگ سے کربلا سمجھا دیں گے اور ایک بات سمجھ میں آ جائے گی، کسی بھی غلط طاقت کے آگے نہیں جھکنا ہے، نہ غلط کام کرنا ہے، آٹومیٹکلی پورا معاشرہ سدھر جائے گا۔ ہم کربلا کے علاوہ ہم سوچتے ہیں کہ کچھ ہم پڑھ کر کے، کچھ ہم نیا دینے کے بعد کچھ کر دیں گے، اور اس وجہ سے ہم کربلا کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ہم کربلا نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اور اسی سے جو ہے ہم نے دیکھا کہ جب خمینی صاحب کے گھر کے اندر مجلس تھی، 3 مجلسیں ہوتی تھیں، ایک صبح، ایک دوپہر، ایک شام میں، 3 ذاکر آتے تھے۔ 2 ذاکر جو آئے انہوں نے کربلا پڑھا، امام حسین پڑھا، شہادت پڑھا، ساری باتیں پڑھی۔ ایک صاحب جو آئے وہ خمینی صاحب کی تعریف کرنے لگے، انقلاب پڑھنے لگے۔ 10 دن میں انہوں نے 7 دن یہ سب پڑھا، اور 3 دن میں انہوں نے صرف کربلا پڑھا۔ جب آفس سے پیمنٹ ہونے لگا تو انہوں نے سب کو 10 دن کا پیمنٹ دیا، 2 لوگوں کو، اور ان کو 3 دن کا پیمنٹ دیا۔ جب یہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے شکایت کی کہ بھائی ہم نے بھی 10 دن پڑھا، تو انہوں نے پوچھا کیا میں نے اپنی تعریف سننے کے لیے تمہیں بلایا تھا؟ میں نے جس کام کے لیے تمہیں بلایا تھا، جب تم نے وہ کام نہیں کیا، تو یہ ایک میسج ہے۔ وہ کربلا جانتے تھے، اسی سے انہوں نے کہا تھا شیطان بزرگ کہا تھا امریکہ کو، یہ کسی اور نے نہیں، خمینی صاحب نے کہا تھا۔ اور اسی واسطے خامنائی صاحب نے بھی جو ہے کسی بھی شیطان بزرگ کے آگے پوری زندگی وہ نہیں جھکے، اور نتیجہ کیا ہوا؟ 40 بنکر بسٹر بام سے انہیں مار دیا گیا۔ لیکن میسج کیا تھا ان کا؟ ایرانی قوم نے ان کے میسج کو لیا کہ ہمیں کربلا سے سبق لیتے ہوئے کسی کے آگے نہیں جھکنا ہے۔ اور آج ایرانی قوم نے کیا کیا کہ جھکا دیا اس دور کے یزید کو، اس دور کے ابن زیاد کو، اس دور کے شمر کو جھکا دیا۔ کیسے جھکا دیا؟ کربلا سمجھا۔ اگر ہم کربلا نہیں سمجھا سکتے تو ہم کو ممبر پر نہیں آنا چاہیے۔ ہم کو یہاں پر کون سی ایسی ڈرٹی پالیٹکس تھی کہ جس کے نتیجے میں جس کا کلمہ پڑھتے تھے لوگ، اس کی امت کو مار دیا؟ اس سے پتا چلے گا کہ داخلی دشمن بہت خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ امام حسین کو شہید کرنے والے ہندو نہیں تھے، کرسچن نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے۔ آج بھی اسرائیل کا ساتھ دینے والے جو ہیں وہ تمام اسلامک ممالک ہیں، امریکہ کا ساتھ دینے والے تمام اسلامک ممالک ہیں۔ تو داخلی دشمن کو تب آپ پہچانیں گے جب آپ کو ڈرٹی پالیٹکس آف اسلام سمجھ میں آئے گی کہ کیا وجہ تھی کہ 50 سال کے بعد جس نبی کا لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے اس کے خاندان کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ جب آپ اس ڈرٹی پالیٹکس پہ غور کریں گے تو جس طرح سے آج موساد کے ایجنٹ ایران کے اندر پکڑے گئے ہیں، اور بہت سے لوگ پیسے کے لالچی جو تھے جنہوں نے ایران کو بیچ دیا تھا، ویسے ہی لوگ آپ کو دکھائی دیں گے۔ رسول اللہ کے ساتھ قرآن کہتا ہے کہ عرب کے بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ان سے کہو تم اسلام لائے ہو، ایمان ابھی گلے سے نیچے نہیں اترا۔ یعنی رسول کے ساتھ میں رہتے تھے، رسول اللہ سے آ کر کہہ رہے تھے کہ میں اسلام لایا ہوں، تو قرآن نے کہا یہ ایمان نہیں لائے۔ رسول اللہ کے ساتھ اتنے خطرناک لوگ رہتے تھے کہ انہوں نے ایک مسجد بنائی تھی جس کا نام مسجد زرار ہے۔ قرآن کہتا ہے والذین اتخذوا مسجدا زرارا کفرا وتفریقا بین المؤمنین، مدینے میں مسجد بنائی تھی کفر پھیلانے کے لیے، رسول کو اذیت دینے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو آپ داخلی دشمن کو تبھی پہچانیں گے جب آپ ڈرٹی پالیٹکس کو سمجھیں گے۔ جی بالکل۔ پیغمبر کے سامنے کچھ لوگ آئے نماز، ایک سیکنڈ، پیغمبر کے سامنے کچھ لوگ آئے نماز پڑھتے، نماز اور اس کی بات کر، تو پیغمبر نے کہا کہ ان کو پہچان لو، یہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر چلے کمان سے نکل جائے گا، یہ تم سے زیادہ نماز پڑھیں گے، تم سے زیادہ روزے رکھیں گے۔ دیکھیے، نمازی ادھر بھی تھے، نمازی ادھر بھی تھے، روزدار ادھر بھی تھے، روزدار ادھر بھی تھے، حاجی ادھر بھی تھے، حاجی ادھر بھی تھے، یزید کی طرف بھی تھے، امام حسین کی طرف بھی تھے۔ لیکن جو یزید کی طرف تھے وہ سب ظالم طاقتوں کے آگے سرنڈر کیے ہوئے تھے۔ تو اب نماز سے روزے سے نہیں پہچانا جائے گا انسان ظالم طاقتوں کے خلاف کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے یا نہیں۔
اسرائیل اور امریکہ کے خلاف کھڑے ہونے کی طاقت خانہ کعبہ کے امام نے بھی نہیں رکھی. عرب کی مسجدوں سے فلسطین کی آزادی کی بات چیت نہیں کی گئی. لاکھ سے زیادہ فلسطینی مار دیے گئے. لیکن ایران کی گلی گلی اور سڑکوں سڑکوں سے اسرائیل کی مخالفت، امریکہ مرد آباد، شیطان اعظم، اسرائیل امریکہ. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نماز پڑھنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد، حج کرنے کے بعد بھی اگر غلط طاقتوں کے آگے نہیں کھڑے ہو رہے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو سمجھتے رہیے کہ آپ جب فیصلے کی گھڑی آتی ہے کہ کون کہاں کھڑا ہے تب سمجھ میں آتا ہے. نہیں، میں شوکت بھٹی صاحب جو پوچھنا چاہتا ہوں، دیکھیے بہت شارٹ میں، کیونکہ بہت طویل نہیں کروں گا، کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ایران جس مستحکم طریقے سے ثابت قدم رہتے ہوئے اور دین کا دامن پکڑ کر کے، اور پوری جنگ آپ دیکھیے کہ بے گناہ پہ حملے نہ کرنا، یعنی خود تو مارے جا رہے تھے لیکن کوئی ایسا حملہ نہیں کیا کہ جہاں بے گناہ مار دیے جائیں، کوئی ایسا اٹیک نہیں کیا، بلکہ جو بیسز ہیں ان پہ کیا. یہ پوری کوشش، نیوکلیئر بھی اسی لیے تمام تر مٹیریل ہونے کے باوجود کہ صاحب نیوکلیئر نہیں بنائیں گے، اسی لیے کہ اس میں بے گناہ مارے جاتے ہیں، اس میں چپیٹ میں آ جاتے ہیں اور سب. تو کیا میں یہ جو جاننا چاہتا ہوں کہ کیا کربلا کو ایک نئے انداز میں ایران کی جنگ نے، یا آیت اللہ خامنائی صاحب کی رہنمائی نے اسے دنیا کے سامنے آشکار کیا ہے؟ دیکھیے، کربلا کا نہ کوئی انداز بدل سکتا ہے، نہ کربلا کو کوئی نئی کر سکتا ہے. کربلا سے کون کتنا لے سکتا ہے؟ کربلا ایک سمندر ہے. جی کربلا ایک سمندر ہے. کربلا ایک سمندر ہے. آپ کے برتن میں جتنی استطاعت ہے اس کے اندر اتنا بھر لیجئے. کربلا ایک سورج ہے، آپ سولر کی پلیٹ ہیں، جتنی چارجنگ کر سکتے ہیں وہ کر لیجئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کربلا کی گہرائی میں اترنا پڑے گا، جس گہرائی کے اندر خامنائی صاحب و خمینی صاحب نے اتر کر اس کو سمجھا تھا. اور چھوٹے چھوٹے 3 لفظ ہیں. عزاداری ایک سورج ہے، ہم اس کی کرن ہیں. ہمارا انقلاب عزاداری امام حسین کا صدقہ ہے. میں رہوں یا نہ رہوں، کربلا کو مت بھولنا. مطلب بتا دیا کہ تم ہمیں جو بھی سمجھتے ہو، میری حیثیت کچھ نہیں ہے. کربلا سے جڑ جانا تبھی تمہارے اندر کچھ آئے گا، اور کربلا سے نہیں جڑو گے تو کچھ نہیں آئے گا. اور انہوں نے اپنے آپ کو کہا، رہبر معظم نے، میرا وجود کانپ اٹھتا ہے جب کوئی میرا اس جگہ ذکر کرے جہاں اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے. میرے ذکر کو اہل بیت کے ذکر سے مت ملاؤ. کہاں وہ نور مطلق، کہاں ہم دنیا کی گندی آب و ہوا میں پلنے والے، کہاں علی کا غلام قمبر، کہاں میں، کہاں حسین کا ادنا سا غلام جون حبشی، میں اس کے پیر کی دھول بھی نہیں ہوں. تو انہوں نے بتایا کہ میں نے جون سے، قمبر سے، ان تمام لوگوں سے وہ درس لیا ہے، کربلا کے شہیدوں سے، امام حسین سے جو درس لیا ہے، میں جانتا ہوں کہ میں ان کے پیر کی دھول نہیں. اور یہ کہنے کے بعد اس وقت کے فرعون کے منہ پر انہوں نے وہ تماچا مارا اور انہوں نے بتا دیا کہ سنو، جو جون کے پیر کی دھول نہیں ہے اس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے، تو تم کیا ہمارا مقابلہ کرو گے؟ کیا ہماری فکر کا مقابلہ کرو گے؟ ہم فکر کربلا والے ہیں. بہت اچھی بات کسی نے کہی کہ انور کمال نے، کہ کون جانے کیا ہے، کیسی ہے، کہاں ہے کربلا. دشمن حق کے لیے برقے تپاں ہے کربلا، ہو گئی صدیاں مگر اب تک جواں ہے کربلا. غور سے دیکھو تو سینوں میں نہا ہے کربلا، کربلا مابین عرش و فرش بس ایک راز ہے. کربلا ہر دور میں شبیر کی آواز ہے، اور کربلا طوفان ہے، باطل پرستی ہے حباب، اور کربلا کی راہ پر چل کر بشر ہے کامیاب. کربلا جس میں ہے پوشیدہ ہزاروں انقلاب، کربلا یعنی خلیل اللہ کی تعبیر خواب، زیر خنجر ایک انوکھی بندگی ہے کربلا.
زندگی در زندگی ہے کربلا. تو رہبر معظم نے کربلا کی طرف موٹیویٹ کیا ہے. کربلا کے تمام زاویوں کو رکھا جائے ممبر سے, کربلا کو پڑھا جائے, کربلا کو روم روم میں اتار دیا جائے, نوجوان سمجھے کہ کربلا کیا ہے. ہم تو جاتے ہیں کربلا سننے کے لیے, کربلا ملتی ہی نہیں, کچھ اور مل جاتا ہے. امام حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا اور کیسے قافلہ مدینے سے واپس آیا, 2 مہینے 10 دن میں ہم کو یہ بتاؤ نا, سمجھاؤ نا, ہمارے نوجوانوں کو دو نا. کربلا کیوں نہیں دے رہے ہو؟ جبکہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ اپنے مجلسوں کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے. اس کے مطلب ممبر رکھا گیا تو ذکر علی ابن ابی طالب کے لیے, اور آج تمام قربانیاں اٹھا کے دیکھ لیے یا علی کی ہے یا علی کی اولاد کی ہیں. ایسے ہی کہا جاتا ہے لیو لائک علی ڈائی لائک حسین. مذاق نہیں ہے. آپ نے نہ علی سمجھایا نہ حسین سمجھایا. جس کو سمجھنے کے بعد خامنائی اور خمینی صاحب جیسی ہستیاں بنتی ہیں, ان کو کیوں نہیں سمجھاتے آپ؟ بھائی آپ یہ بتائیے کہ جب ہمارے پاس کربلا جیسا رول ماڈل ہے تو ہم کربلا کو مختلف زاویوں سے کیوں نہیں سمجھاتے؟ کیوں نہیں سمجھاتے؟ فرش اسی واسطے بچھایا گیا, ممبر اسی واسطے رکھا گیا, بلایا اسی واسطے گیا. آپ کربلا کے بجائے اگر کچھ اور دے رہے ہیں تو آپ پھر ممبر کے ساتھ وفاداری نہیں کر رہے. بالکل. یا آپ کی نگاہیں نہیں کربلا کے اندر. کربلا میں کیا چاہیے آپ کو؟ کون سا لیسن آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا کربلا میں نہیں ہے؟ کربلا 1,24,000 انبیاء نے جو محنت کی تھی اس کو بچانے کے لیے جس قربانی کو دیا گیا اس کا نام ہے کربلا. بالکل. اور پھر ہم آپ سے جڑیں گے میں رہوں یا نہ رہوں کے عنوان سے اگلے ایپیسوڈ میں, اور اس میں ہم صرف ممبر کی ذمہ داری پہ بات کریں گے. لیکن فی الحال جو ہے میں اجازت چاہوں گا کیونکہ کافی وقت بھی ہوا ہے, اور یہ بہت اچھا ہمارا رہا کہ کس طرح سے ڈیفائن ہوا ہے اور لوگوں نے سمجھا جب ایران نے ثابت قدم رہتے ہوئے ایک ظالم طاقت کے سامنے اپنے آپ کو مضبوطی سے کھڑا رکھا اور کربلا کا ذکر کرتے رہے, شہداء کا ذکر کرتے رہے, امام حسین کا بار بار جو ہے وہ ذکر کرتے رہے. ممتاز صاحب میرا ایک آخری پیغام, ممتاز صاحب میرا ایک آخری پیغام ہے. میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ خدا کے لیے کربلا اس طرح سے سمجھو جس طرح سے رہبر معظم نے سمجھا. کربلا اس طرح سے سمجھو جس طرح سے ایران کا انقلاب لانے والے خمینی صاحب نے سمجھا. تب تمہارے اندر تحریک آئے گی, تب تمہارے اندر دم آئے گا, تب تم کسی ظالم طاقتوں کے آگے نہیں ڈرو. تو کربلا سمجھو نا. وہ کربلا کی طرف موٹیویٹ کر رہے ہیں, تم کربلا سے کی طرف جا ہی نہیں رہے ہو, تم کربلا کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے ہو. یہ تو ظلم ہے, وہ ظلم ہے. وہ اپنی آخری سانس تک اپنی بوٹی مطلب اڑا دینے کے بعد وہ کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں وہاں سے مسجد جمکران سے خدا کافی است, وہ کہہ رہے ہیں میں رہوں یا نہ رہوں کربلا کو مت چھوڑنا. وہ کربلا کی طرف موٹیویٹ کر رہے ہیں, آپ کربلا کی طرف لے جانا ہی نہیں چاہتے. آپ ممبر سے اپنا ایجنڈا سنائیں گے تو یہ نہیں چلے گا. بالکل. اور میں آؤں گا اس پہ اور ان لوگوں پہ بھی بات کروں گا جو ممبر کا مس یوز کرتے ہیں, ممبر سے ذاتی پالیٹکس, ذاتی خوشنودی کی بات کرتے ہیں. میں اس پہ بھی اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے بات کروں گا, میں رہوں یا نہ رہوں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ کربلا جو ہے وہ ایک عمل کا نام ہے, کربلا جو ہے ایک موٹیویشن کا نام ہے, اور وہی چیز. اور کربلا معجزہ نہیں سکھاتی ہمیں, کربلا ہمیں پریکٹیکل کرنا سکھاتی ہے. ایران نے کسی معجزاتی طاقت کا انتظار نہیں کیا بلکہ خود معجزہ بن گئے اور اپنی سائنس, ٹیکنالوجی, اپنی محنت اور اس کے ذریعے سامنے کربلا, سامنے دین اسلام, قرآن, اہل بیت, اور اس کے بعد وہ کس طرح سے ہر دور میں
علم کو جو ہے وہ عملی جامہ پہنایا, اسی طرح ایران نے اس چیز کو لیا. اسی کا نام کربلا ہے اور کربلا پہ عمل کرنا. تو بہت بہت شکریہ شوکت بھارتی صاحب. انشاءاللہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, اور اگلے ایپیسوڈ میں ہم میں رہوں یا نہ رہوں, ایران, کربلا اور ممبر کی ذمہ داری, اس پر بات کروں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی شکریہ.